अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम निशानदेही के साथ आपकी मेज़बान सबीना वक़ार। नाज़रीन, इश्यूज यूं तो बहुत सारे होते हैं जिनको कि डिस्कस किया जाए, लेकिन कभी कभार हम ये भूल जाते हैं कि जब हम सियासत अंदरून मुल्क जिस किस्म की सियासत हम लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से, और जो इल्ज़ाम तराशी का एक सिलसिला हम देखते हैं, और उसमें बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है तनकीद करने की या कहीं कुछ गलत हो नहीं रहा। अगर हो रहा है तो उसको एड्रेस जरूर करना चाहिए, उसके ऊपर बात जरूर होनी चाहिए, और जो अपोजिशन का भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी जरूर एड्रेस करना चाहिए। लेकिन तरीकाकार मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? क्या हमारे इतने बड़े बड़े ऐवान, हमारे पार्लियामेंट, हमारे सुप्रीम ऐवान, क्या ये इसलिए नहीं बने कि यहाँ पे इन मामलात को हल किया जाए? क्या हम गलियों में, सड़कों, कूचों, गलियों में ही अपने मामलात को हल करने में बेहतरी समझते हैं? ऐसा क्यों है? और जब हम इस नहज पे उतरते हैं तो फिर हमारे जो बैरूनी दुश्मन है वो इससे किस हद तक फायदा उठाते हैं, इस पे भी हमें नजर जरूर रखनी है। इस वक्त जो जमीनी हकायक हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, इस वक्त हमारा मुल्क जो है अंदरूनी तौर पे जब जैसे जैसे हम कोशिश करते हैं कि दहशतगर्दी से निमटते हुए हम इन हालात को बेहतरी की जानिब ले जाएं, तो फिर हम देखते हैं कि यकलक सियासी महाजराई हमें नजर आती है, और उसके साथ साथ बॉर्डर्स के ऊपर जो एक्टिविटी है मुख्तलिफ बॉर्डर्स पे, वो भी आपकी नजर से ढकी छुपी नहीं है। किस तरह हम बैरूनी दुश्मन से भी खुद को बचाएं, और अगर हमारा घर मजबूत होगा तो फिर हम बाहर के दुश्मन से बेहतर तरीके से लड़ सकेंगे। आज इसमें हम किस हद तक कामयाब हुए हैं, क्यों नहीं कामयाब हो पा रहे, और क्या इसके पीछे भी कोई बैरूनी कुव्वतें हैं, या फिर हमारी अपनी, हमारे सियासतदानों की, हमारे ऐवानों की, हमारे दानिश्वरों की, हमारी मुख्तलिफ जो मकतब फिक्र के लोग हैं, क्या ये उन्हीं की कहीं कहीं कोई कोताहियां हैं जिनका ये नतीजा है? आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ फरमा है उनसे आपका तारुफ करवाती चलूं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक। दूसरी तरफ तशरीफ रखते हैं जनाब हाफिज ताहिर खलील, बहुत शुक्रिया आपका, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, और आपकी सहाफत और तज्ज़िये को यकीनन दुनिया मानती है। दूसरी जानिब तशरीफ रखती हैं जनाब नईमा किश्वर साहिबा, MNA हैं JUI फे की जमीयत उलमा इस्लाम से। थैंक यू सो मच आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। उनके साथ हामिदुल हक साहब, इंजीनियर हामिदुल हक साहब MNA हैं PTI के, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। जैसे मैंने अपनी बात की इब्तिदा की, जनरल साहब मैं थोड़ा सा आपको इसमें इन्वॉल्व सबसे पहले इसलिए करूंगी क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत वक्त की होती है। अगर अंदरूनी कुछ प्रॉब्लम्स, मसाइल चल रहे हैं तो उसको भी यकीनन आपने एड्रेस करना है। अपोजिशन के कुछ एतराज़ात है तो उसको भी आप ही ने देखना है। इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं अपने पाकिस्तान के अंदर, जो सियासी सूरत हाल है, इसके अंदर बहुत से नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको हम कहते हैं, जो कि आते हैं, कुछ अरसे के लिए आए, कुछ प्ले किया और चले गए, लेकिन वो हालात को खराब कर देते हैं। इसकी जिम्मेदारी हम किस पे डालें? हुकूमत पे डालें या उन लोगों पे डालें? क्या किया जाए? जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात तो ठीक है कि जो लोग हुकूमत में होते हैं उनके कंधों पे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, बिकॉज उन्होंने डिलीवर करना है, मुल्क की बागडोर उनके पास है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना है। लेकिन मुहज़्ज़ब माशरों में मुल्की मफादात के लिए पूरी कौम के कंधों पे जिम्मेदारी होती है। जितनी जिम्मेदारी हुकूमत पे है इतनी जिम्मेदारी अपोजिशन पे होती है। उनकी शैडो कैबिनेट्स बनी होती हैं, वो हर चीज असूलों और कवानीन के ऊपर लेके चलते हैं। इसी तरह पब्लिक की पार्टिसिपेशन, इस तरह मीडिया का एक रोल है। हर कोई अपने रोल के अंदर एक मुहिब वतन, एक सेगमेंट ऑफ दी सोसाइटी है, और उनका एक कंट्रोल है। एक हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती अगर सारे यक जबान होके उसकी टांग खींचना शुरू कर दे, या कहें थ्रू हुक और क्रुक हमने इसको किसी न किसी तरीके से आगे पीछे करना है, तो मसला जो होगा फिर अनार्की होगी, फिर मुल्क के अंदर डिस्टर्बेंसेस होंगी, उसके नताइज कुछ भी निकल सकते हैं। एक ऐसे कंट्री में जो पाकिस्तान जैसे, जिसकी तारीख आपके सामने है कि माजी के अंदर क्या होता है, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, और अल्लाह का करम है, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। मैं कोई ये अलार्म क्रिएट नहीं कर रहा, बट द पॉइंट इज कि पिछले 5 साल गुजर गए एक हुकूमत ने किए, डेमोक्रेटिक सेटअप में अभी 3 साल इनके गुजर गए हैं। अभी इलेक्शंस आर इन साइट, अगला साल गुजरेगा तो उसके बाद इलेक्शन का आएगा। अभी कंसंट्रेट करनी, और इस वक्त समीना मैं ये आपको बताऊं कि ये हमारी खुशकिस्मती भी है कि एक पार्टी हुकूमत में नहीं है, तीनों मेजर पार्टीज जो हैं वो हुकूमत के अंदर है। एक के पास खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, एक के पास सिंध का इम्पार्टेंट सूबा है, और मरकज के ऊपर नून की हुकूमत है, और एक सूबे के अंदर और अभी दूसरे के अंदर भी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगले इलेक्शन के लिए अपने आप को क्रेडिबल पार्टी बना के पेश करने
की जो कुंजी है वो आपकी परफॉर्मेंस के अंदर है, वो ब्लेम गेम के अंदर नहीं है कि मैं अपने गिरेबान देखने के बजाय हाफिज साहब के ऊपर या अपने किसी भाई बहन के ऊपर इल्जाम लगाऊं। मेरे ख्याल में अगर हमारी मुल्क के साथ एक मोहब्बत और शफकत का और एक बहसियत मुसलमान एक पाकीज़ा सोच के साथ ये सोचते हुए कि हम अपनी जिंदगी के असर पे हैं, आज जो पाकिस्तान हम बना के छोड़ेंगे वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए होगा। हमें अपने ज़ाती सियासी मफादात को बालाए ताक रख के मुल्क की मफादात के लिए काम करना है। तो इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हर सूबों के अंदर हुकूमत करे, हर डिवीजन्स के अंदर जो लोगों का रोल है वो करे। मैं अगर किसी अदारे का सरबराह हूं तो मैं उधर ध्यान दूं। मेरा अगर रोल बिजनेस के अंदर है तो मैं बिजनेस के अंदर पाकीज़गी और ताकत लाऊं। मैं अगर मीडिया का बंदा हूं तो मीडिया में करूं। यही बात जो है इंसानों को आगे लेके जाती है। तो आज हमारे अंदरूनी तौर पे थोड़ा अगला शोर शराबा होता है, बट नथिंग टू वरी। आप देखेंगे कि बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाकिस्तान कौम सुरखरू होगी, रेजिलियंस के साथ आगे। जितने बड़े चैलेंजेस से ये कौम गुजरी है, जितने बैरूनी अटैक्स, जितनी कुर्बानियां दी गई हैं, जितने चैलेंजेस हैं एक्सटर्नल और इंटरनल, आज आप देखिए कि खुदा के करम से वी आर सीइंग द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। हर लिहाज से मिलिटेंसी, इकोनॉमी, एनर्जी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की जहां तक बात है, तो ये एक चीज है। क्या कहेंगे नेमा किशोर साहब, आपको क्या फीलिंग्स है? जो जनरल साहब ने बात की उससे आप इत्तेफाक करती हैं? और क्या वाकई हम हर इलेक्शंस के बाद ये देखते हैं कि एक शोर और गुल होता है। पहले तो इलेक्शंस को नहीं माना जाता, फिर खैर उसको अगर माना भी जाए तो लड़ते लड़ते वो जो 5 साल हैं वो गुजर जाते हैं। बड़े अरसे के बाद जमहूरियत आई, पिछला दौर हमने देखा गुजरी, अब ये 5 साला दौर है। लेकिन हमने ये देखा है कि जिस दिन से इलेक्शन हुए हैं आज तक कुछ जो अंदर के हालात हैं, जो सियासी हालात जिसको हम कहते हैं, उसको हम सुकून वाले अंदाज से नहीं देख रहे। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना साहिबा, मेरे ख्याल में अब ये वो वक्त नहीं रहा। आप अवाम को झूठे वादों, झूठे नारों से नहीं बहला सकते। जिस तरह पहले होता था कि ब्लेम गेम खेली जाती थी, एक पार्टी के पीछे या दूसरी जो भी हुकूमत होती थी उस पर ब्लेम गेम खेल के हम रिजल्ट और अच्छे इलेक्शन में या अवाम को धोखा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है। एक तो वजह यह है कि इस वक्त हमारा मुल्क जो है बहुत सारे बैरूनी जो मसाइल है उसमें भी घिरा हुआ है। जहाँ जैसे आप देख रहे हो अफगानिस्तान के साथ है, जैसे कलभूषण का वाकया हुआ, ड्रोन हमला हुआ, तो वो बैरूनी मसाइल भी ऐसे आ रहे हैं कि हमें उस तरफ भी हुकूमत को तवज्जो देने की जरूरत है। इसलिए इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि हम सब मिल के उसके लिए काम करें। जिस तरह आपने कहा कि पहले भी जो धरना हुआ उसमें जो चाइना के जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था उसमें डिले हुआ, उसके सदर का विजिट ना हो सका, श्रीलंका के विजिट नहीं हो सका, बहुत सारे जो बैरूनी हमारे ताल्लुकात है उस पर असर पड़ा। तो अब ये वक्त है कि हमें अपने मुल्क की मुफाद में सोचना होगा। आप देखिए आजकल चूंकि बजट का जमाना है, लोगों की नजरें बजट पे, लोगों की नजरें गवर्नमेंट पे है, मरकज में भी और सूबों में भी, कि हमारी जो सूबाई हुकूमत है, जो हमारी मरकजी हुकूमत है, वो हमें क्या रिलीफ देंगे, हमारी बेहतरी के लिए क्या इकदाम करें। लेकिन अगर इस वक्त भी हम उनकी को किसी और तरफ डाइवर्ट करना चाहे तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती है। और अब अवाम समझदार हो चुकी है। आप देखें अभी बजट जो आए हैं उस पे लोगों का रद्द अमल भी आया है। अब लोगों को पता भी चला है कि कौन सा गवर्नमेंट, कौन सी हुकूमत किस तरह डिलीवर कर रही है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जरूरत है कि हम मिल के अपने कौमी मसाइल की तरफ तवज्जो दें। और मेरे ख्याल में हमें इस वक्त ज्यादा फोकस अपनी फॉरेन पॉलिसी पे करना चाहिए, उसके लिए हमें इकदाम करने चाहिए। और इस पे मेरे ख्याल में किसी भी जमात को एतराज नहीं होगा, सब मिल के चलने के लिए भी तैयार होंगे। तो इसमें हुकूमत को भी जरा इनिशिएटिव लेना होगा कि तमाम जमातों को साथ लेके उस पर तवज्जो दे। हामिदुल हक साहब, ऑपोजिशन का क्या रोल होना चाहिए और क्या वाकई आप इन चीजों से इत्तेफाक तो करते हैं कि इस वक्त जो बैरूनी खतरात जिनके ऊपर हम बिल्कुल एड्रेस भी कर रहे हैं उनको, अफगानिस्तान की बात ले लें, ड्रोन हमलों की बात ले लें, गुलभूषण यादव का वाला किस्सा आपके सामने है, इस सारी सिचुएशन में ऑपोजिशन का रोल क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में अपोजिशन ने तो अपना रोल बहुत बेहतरीन तरीके से जो हमारे जो असेंबली के फ्लोर पर उठाया है, तो वहीं से आप कह रहे हैं ना कि बाहर सड़कों पे बातें नहीं होनी चाहिए, एहतजाज नहीं होना चाहिए, प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, धरना नहीं होना चाहिए, तो हम आगे बैठ गए असेंबली में। मैं तो ये गुज़श्ता ये बजट का इजलास भी देख रहा हूँ, इससे आगे और भी बहुत सारे सेशन हो गए, इससे पहले भी था, और यही बातें हम उठा के आ रहे हैं कि कभी एन कैमरा सेशन की बात करते हैं, लेकिन संजीदगी से लेना चाहिए। हमारे सीपैक पे बहुत सारे सीरियस इश्यूज है, वो कोई उसका मिनिस्टर ही नहीं है,
फॉरेन रिलेशन पे आप बात करें तो हमारा सरताज अजीज साहब है, मशीर खारजा है, तो वो अफगानिस्तान के साथ तो बात कर सकते हैं, लेकिन ईरान के साथ कौन करेगा, इंडिया के साथ बहुत सारे मामलात वो करेंगे और उनको मेरे ख्याल से करना चाहिए। अगर वो मुशीर हैं तो वो सिर्फ अफगानिस्तान के लिए तो मुशीर नहीं है मेरे ख्याल से, तमाम ममालिक के साथ जो है वो इलेक्टेड की एक और पर्सनैलिटी होती है और सिलेक्टेड की कोई और पर्सनैलिटी, वो सिलेक्टेड है, वो इलेक्टेड नहीं है। ये पूछ लेते हैं कि इसमें कितनी आपकी बात सही है, अपोजिशन का रोल बताना पूछना चाहती हूँ, मैं बता दूं कि हमने असेंबली में कन्वर्शन हो गए, असेंबली के अंदर जो बातें थी, खारजा पॉलिसी, इंटीरियर जो हालात है, जो हमारे मजहबी मुनाफरत बहुत तेजी के साथ फैल रही है, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो कभी नहीं हुआ वो इस दफा हो गया, हमारे मेजर साहब शहीद हो गए, हमारी अब मुज़ाकरात आज कामयाब भी हो गए, तो वो उसमें कामयाबी भी। ये दोनों पॉइंट्स जो मोहम्मद हक साहब ने कहा, एक तो ये कि इनका ख्याल ये है कि शायद हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर वाली जो इन्होंने बात की, मेरे ख्याल से वो तमाम जगहों पे उन्होंने बात करनी होती है और वो कर सकते हैं। दूसरी बात जो इन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से की, तो वो तो आज ही जो एड्रेस किया गया है उसको, तो उसमें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की एक तरह से जीत हुई, क्या कहेंगे आप? जी समीना, बात पाकिस्तान की सियासत के हवाले से हो रही है और जनरल साहब ने भी और नईमा किशोर ने भी जो जिन बातों की निशानदेही की है, देखिए पाकिस्तान यकीनन इस वक्त अंदरूनी सतह पर भी और खारजी सतह पर भी मुख्तलिफ चैलेंजेस से गुजर रहा है और ये बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं। उनमें अगर देखें पाक अमेरिका ताल्लुकात, पाक भारत ताल्लुकात, पाक अफगान ताल्लुकात, ये तमाम वो इश्यूज हैं। फिर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में पाकिस्तान की शमूलियत का एक अहम मामला है, उसके साथ मिलता जुलता एक सी पैक का मामला है जिसके खिलाफ एक रेशा दवानियाँ जो हैं दुश्मन की तरफ से जारी हैं। तो ये ऐसे मामलात हैं खारजी सतह पर कि जिन पर भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है और यकीनन पार्लियामान जो है वो इसमें मुशीर खारजा ने स्टेटमेंट दिया है अपना अफगानिस्तान के हवाले से भी और पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से भी, तो ये अच्छी बात है कि एतमाद भी लिया गया है। लेकिन साथ ही अंदरूनी सतह पर जो हमारे चैलेंजेस जो हमें दरपेश हैं, देखिए तवानाई का बहरान जो है वो भी मौजूद है, इसके साथ ही हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात एक तो बड़ा इशू है। तो ये इन इशूज को एड्रेस करने के लिए ज़रूरी ये है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक वसी तर मुफाहिमत पैदा हो और वसी तर एक डायलॉग की कोई सूरत बनाई जाए। तो उसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटीज तो वैसे काम कर रही हैं, लेकिन एक बड़े मुआहदे की ज़रूरत है। जिस तरह से मीसाक जमहूरियत किया गया था हुकूमत और अपोजिशन के उस वक्त की अपोजिशन पार्टियों के दरमियान, इसी तरह एक मीसाक जिस तरह से इसहाक डार कह रहे हैं कि मीसाक मईशत की भी ज़रूरत है, ताकि हमारा फोकस जो है मईशत की तरफ होना चाहिए कि इकॉनमी जब तक हमारी मजबूत नहीं होगी हमारी सियासत बेकार है। और जब इकॉनमी मजबूत होगी उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान के मसाइल की बात करेंगे, तो बेहतर इदराक के साथ, बेहतर शऊर के साथ हम आगे बढ़ सकेंगे, एक हमारी मंजिल हमारा तयन होगा। तो उसके लिए ज़रूरत यह है कि एक नेशनल डायलॉग का एहतमाम किया जाए, खा वो APC की सूरत में हो या कोई बड़ी पार्लिमानी कमेटी बनाकर की जाए। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि पार्लियामान जो है अपना किरदार अदा करे, पार्लियामान आगे बढ़े और पाकिस्तान को जो दरपेश सियासी और खारजा ताल्लुकात के हवाले से जो अंदरूनी चैलेंजेस हैं उनके हवाले से एक वसी तर डायलॉग जो है वो किया जाए। जनरल साहब, फिर बात वहीं पे आती है कि हुकूमत से ही ये सवाल किया जाता है इन सारे मामलों को एड्रेस करना, जैसे कि हाफिज साहब ने ये कहा कि चैलेंजेस बहुत से हैं, बैरूनी भी हैं, अंदरूनी भी हैं, बहरहाल उसको एड्रेस करना है। और एड्रेस तभी किया जा सकता है कि आप पार्लियामेंट के अंदर जब बात हो तो डिबेट हो और उसके ऊपर किसी चीज़ का हल निकल आए। और कोशिश ये होनी चाहिए कि बात जो है वो सड़कों और गलियों कूचों पर ना जाए। अगर अपोजिशन की कोशिश ऐसी हो भी तो उसके लिए क्या कर रही है? लेकिन पहले बात तो हम ये कहते हैं कि गली कूचे में या सड़क पे एहतजाज करना या धरना देना एक गैर आईनी नहीं है। ये जमहूरी हक है और जायज चीज के ऊपर आप जरूर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि उन चीजों का एक टाइम होता है, एक काज भी होनी चाहिए, एक रीजन होना चाहिए कि ये इसको हमें करना है। अदरवाइज ज्यादा इश्यूज पार्लियामेंट में है। किशोर बहन को पता होगा कि दोनों हाउसेज के अंदर, सेनेट में भी और नेशनल असेंबली के अंदर भी बहुत जोरदार डिस्कशंस होती हैं। और मैं तो चूंकि अभी प्रीव्यू पिछला एक साल से मैं देख रहा हूं कि हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, आपकी जो फाटा रिफॉर्म्स के ऊपर,
آپ کی جو جوڈیشل ریفارمز کے اوپر بہت کام ہوا ہے. ہم نے تو سینٹ کی کمیٹی آف دی ہول بنا کے ریکمنڈیشن، اور ان کے اوپر میں نے ابھی پچھلے 3 ہفتوں میں 3 کالنگ اٹینشن نوٹس دیے ہیں کہ اس کی پروگرس کیا ہے، اور وہ آ کے منسٹر بتاتے ہیں. سرتاج عزیز صاحب کو دن میں 2-3 دفعہ ہم بلا لیتے ہیں کہ یہ ایشو ہوا تو کیسے ہوا، یہ ایشو ہوا تو کیسے ہوا. تو میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ میں سینٹ کا تو میں دیکھتا ہوں دونوں طرف سے، اپوزیشن کے لوگ بھی نہایت ذمہ داری کے ساتھ اور حکومت کے لوگ بھی، اور بہت بٹر کرٹیسزم ہوتی ہے جو ہونی چاہیے. دیکھیں نا، جب اسحاق ڈار صاحب آ کے یا کوئی ہمارا حکومت کا وزیر بات کرتا ہے تو اس کو کنٹریڈکٹ کرنے والے بھی ہوتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ آرگومنٹ اور کاؤنٹر آرگومنٹ لیتے ہیں. آج کل کا دور جو ہے نا، یہ میڈیا کا دور ہے. ٹھیک ہے، آج کل پبلک اویئر ہے. آپ کی سیاسی جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں کو زیادہ اویئرنیس ہے، اس لیے ان کو سمجھ ہوتا ہے کہ یہ کون سچی بات کر رہا ہے اور کون غلط بات کر رہا ہے. اور آپ اگر ایک غلط پریمائز کے اوپر لوگوں کو کی پذیرائی لینا چاہیں تو وہ آپ کو نہیں ملتی. تو دیٹ از دی ریزن کہ بائی دی گریس آف اللہ تھنگز آر موونگ اوکے، اور بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، اور وہ اس کے لیے ایک انڈیور ہے. پرائم منسٹر اگر نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملک سٹینڈ سٹل کے اوپر ہے. ملک کے سارے ادارے، سارے صوبے، وزیر اعلیٰ، گورنر، کیبنٹ، ہر چیز چل رہی ہے، اور وہی مطلب اس کا مطلب ایک انفارچونیٹ ہے کہ ان کی طبیعت کے اوپر وہ ہوا. بٹ آئی کین ایشور یو کہ یہاں تک فارن، کل آپ نے سرتاج عزیز صاحب کا کتنا اچھا ایک ہول سم انٹرویو کیا، ہر چیز انہوں نے بتائی ہے ان کی، اور اتنے وہ اویئر ہیں. ہی از دی موسٹ کوالیفائڈ پرسن ہماری صفوں میں جو مسلم لیگ نون کے اندر فارن کوالیفائڈ ہیں، اکانومی کے وہ پروفیسرز ہیں، بہت سی جگہوں پہ پڑھاتے رہے ہیں. اس سے پہلے فل فلیجڈ فارن منسٹر رہے ہیں، فائنانس منسٹر رہے ہیں، اور آج اگر وہ مشیر ہیں تو قلمدان پرائم منسٹر کے پاس ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے قلمدان اپنے پاس رکھا ہوا تھا، ڈیفینس کا بھی ان کے پاس ہوتا تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن اپنے طور کے اوپر ہم یہ نہیں بالکل کہہ سکتے کہ یہ ملک کا کام رکو گے. یہ ایک پولیٹیکل جو ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایک پولیٹیکل آواز ہے یہ اس کے اندر آپ نے نواز شریف صاحب کی زبردست وکالت کی. اب 30 سال 35 سال ہمیں پیچھے لے کر جا رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں، جبکہ آج کا زمانہ جو ہے ماڈرن زمانہ ہے. اس پہ انڈیا نے اپنے اصول تو نہیں بدلتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہمارا رشتہ اچھی بات ہے. چلے یہ تو اچھی بات تقاضا ہے کہ 75 کے بعد حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. پروفیسر کا ایکسپیرینس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. یہ بہت سارے جو 60+ لوگ ہیں نا وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے. عمران خان صاحب کا حافظہ کمزور ہوگا، سرتاج عزیز صاحب ماشاءاللہ وہ بڑے ایکٹیو ہیں اور اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں. اپنی ڈبیٹ کو بجائے سے کسی اور جانب لے کر جائیں. میں تھوڑا سا نعیمہ کشور صاحب، حامد الحق صاحب سے بھی یہ میرا سوال ہوگا، آپ سے بھی میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو ایک انہوں نے بات کی کہ ہم بے شک دھرنا بھی جو ہے وہ ایک جمہوری حق ہے آپ کا، ضرور احتجاج کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آواز نہیں سنی جا رہی، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی اور لوگ ہیں، اور شاید ہمارے ہی صفوں میں ہمارے ہی پارلیمنٹیرینز، ہم ہی لوگ کہیں کسی کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں؟ کیونکہ خورشید شاہ صاحب نے یہ بات کی کہ شاید جو پچھلا دھرنا تھا وہ اسکرپٹڈ تھا. تو کیا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ حامد الحق صاحب سے بھی میں یہ بات پوچھوں گی ان کی اسٹیٹمنٹ. پہلے تو جو آپ کی بات چل رہی سرتاج عزیز صاحب، میرے خیال میں سب سے اس وقت ایکسپیرینس بندہ وہ ہے. میں چونکہ فارن افیئر کمیٹی کی ممبر ہوں، کسی منسٹر کو میں نے نہیں دیکھا کہ جتنا ٹائم دیتے ہیں وہ ہر میٹنگ میں آتے ہیں اور فل تیاری کے ساتھ ہوتے ہیں اور فل ہمیں بریف کرتے ہیں. دوسری، جس طرح میرے مکرم نے کہا سینیٹر صاحب نے کہ کمیٹیاں ہماری کام کر رہی ہے، جس طرح آج کل افغانستان پہ ہماری فارن افیئر کی کمیٹی نے 2 دفعہ ہم نے ان کو پالیسی دی ہے کہ کس طرح ہماری اس کے ساتھ ہر اس کے چاہے ڈیوڈ لائن کا ہو چاہے دوسرے معاملات ہو، پوری ہم نے اس کو پالیسی بنا کے دی ہے فارن آفس کو کہ اس پہ حکومت عمل درآمد کرائے اور اسمبلی میں بھی ڈسکس کرے. لیکن اس وقت ضرورت ہے کہ ہماری فارن پالیسی اسمبلی میں ڈسکس ہو. جس طرح حافظ صاحب نے بھی کہا NSG کا ایک بہت بڑا اہم ایشو آ رہا ہے اور ہم نے بہت سستی کی، بہت لیٹ ہم نے اپلائی کیا. اس پہ ہمیں ذرا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے. الیکٹورل ریفارم پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، بالکل فائنل مراحل میں ہے. میں اس کی بھی ممبر ہوں، تو اس میں جس طرح ابھی ہم نے الیکشن کمیشن کا ممبرشپ کے لیے ریفارم لے آئے
وہ آئینی ترمیم لے آئے, تمام پارٹیوں نے متفقہ لے آئے, تو میرے خیال میں ان چیزوں پہ گورنمنٹ کو بھی ذرا سنجیدگی سے سوچنا چاہیے, اور اپوزیشن کو لے تو اپوزیشن کو بھی وہ نہیں ہوگا. جو آپ نے بات کی تو یہ لوگ روڈوں پہ کیوں آ رہے ہیں, کیونکہ یہ پاناما کا ایشو ہے. میرے خیال میں جس طرح حافظ صاحب نے کہا مثال کی جمہوریت اس میں تھا کہ ہم ایک آزاد اور مؤثر احتساب کا نظام بنائیں گے. کیوں پی 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 نے 5 سال میں نہیں بنایا, اس کی طرف کیوں نہیں گئے؟ وہ بنا لیتے تو آج یہ مسئلہ نہ ہوتا, ہمارے پاس راستہ ہوتا. نیب کے پاس تو ابھی آپ کے اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ادھر باہر کیا کرے, یا ہمارے ملک کے کسی بھی ادارے کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے. ابھی بھی اگر میرے خیال میں ابھی بھی ضرورت ہے کہ اگر یہ ٹی او آر کمیٹی سے سب سے بڑی کامیابی ہماری یہ ہوگی کہ ہم قانون سازی کر سکیں. جو پچھلا ہوا ہے اس کے لیے بھی, جو آگے سے ان چیزوں کی روک تھام ہو اس کے لیے بھی, اگر اس کمیٹی کی آپ نے کہا اپوزیشن کیا ہے, آج کل دور وہ اپوزیشن کی نہیں ہے, حکومت اپنے خلاف اپنے ممبران ان کے خلاف اٹھو کھڑے ہوتے ہیں, پارٹیوں کے اندر سے بھی ہوتی ہے. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ کو اپوزیشن کی ضرورت ہے. گھر میں ہے. میں آپ کو کے پی کی مثال دوں گی, میں آپ کو کے پی کی مثال دوں گی. ابھی بجٹ پیش ہوا ہے, اپنے ممبران نے ان کا کورم پوائنٹ آؤٹ کیا, اپنے ممبران واک آؤٹ کر گئے. یہ تاریخ میں میرے خیال میں پہلی بار ہے کہ پی ٹی آئی کے ممبران نے کٹ موشن جمع کروائے ہیں اپنے گورنمنٹ کے خلاف. تو میرے خیال میں اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ اپوزیشن کے تو اگر اپنے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر روڈوں پہ آنے کا کیا فائدہ. آپ کا مین جو کوشچن تھا یہ تھا کہ ڈرنے کے پیچھے کون ہے, کسی نے بھی جواب نہیں دیا. میں دیتا ہوں, ڈرنے کے پیچھے ہم سب خود ہے, ہمیں مشکلات ہے. اس وقت بھی پشاور میں یا پورے پنجاب میں, سندھ میں, کراچی میں, کوئٹہ میں بجلی نہیں ہے, لوگ پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں. تو یہ جو بات ادھر سے چلتی ہے تو دیکھو ذمہ داری چھوڑو نا. تو میں مشکل میں ہوں, مجھے سنو نا, آپ مجھے سنو. میرے گھر میں گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, رات کو میری نیند حرام ہے, دن کو مجھے مزدوری نہیں ملتی. تو میں حکمرانوں کو گالیاں بھی دوں گا, خواہ عمران خان ہو, خواہ نواز شریف ہو, خواہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہو, یا کوئی بھی ہو. میں مشکل میں ہوں, اسی لیے میں نے دھرنے اسمبلی کے فلور مشکل میں ہونے کے لیے اسمبلی کے فلور پر میں نے بات کی ہے نا. میرے 7 منٹ کا لائیو اسپیچ ہے, دیکھ لو. میں نے نواز شریف صاحب کو بھی کہا ہے کہ آپ نے ڈیلیور نہیں کیا 3 دفعہ. ہمارے مشکلات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کو بھی, میں نے عمران خان کو بھی یہی کہنا ہے کہ اگر تم آؤ گے, کہنا اس لیے کہ وہ تو ابھی اقتدار میں نہیں. اگر وہ اقتدار میں کرو نا, اگر وہ اقتدار میں مرکز پیسے دیتے ہیں نا, ہمیں سوالوں سے. لیکن پچھلی دفعہ مرکز نے پیسے دیے تو آپ لوگوں وہ پورے لگا ہی نہیں سکے. مجھے مرکز نے اس دفعہ بھی پیسے لیٹ دیجیے, اور مجھے کل کہیں گے کہ بجٹ لیپس ہو گیا. میرے آپ کے ساتھ 134 ارب روپے ہے, مجھے دے دو تاکہ میں اپنی تمام صوبوں کو ایک دن میں ایک ٹائم پہ چیک سائن ہوتے ہیں. تمام صوبوں کو اور جب مانگتے 60 ارب ہے, دیتے 6 ارب ہے, تو اس پہ ہم پھر کیا کریں؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. نمائندے بیٹھے اسی طرح ہے. ہمارے چیف منسٹر نے اپنے پیمنٹ کے لیے اسمبلی کے سامنے دھرنا دے دیا کہ مجھے پیسے اگینسٹ خود کئی لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ چیف منسٹر کے, آپ کے اپنے ایم پی ایز, ایم این اے. وہ بات چھوڑو, یہ بات کرو جو آپ کرنے والے. دھرنے کے پیچھے میں ہوں, مجھے آپ 134 ارب روپے دے دو, میں اپنے منڈا ڈیم بھی بنا لوں گا, 12 ارب روپے میں بن جاتا ہے. مجھے پیسے دے دو, میرے 134 ارب روپے میں اپنے خیبر پختونخوا کے سارے فریڈر, سارے ٹھیک کر لوں گا. مجھے پیسے نہیں دیتے تو میں کیا کروں؟ دیکھیے تقریباً 60-65 سال سے کے پی کی گورنمنٹ کلیم کر رہی تھی کہ ہمیں بجلی کی رائلٹی نہیں مل رہی. تقریباً ہم 142 روپے کلیم کر رہے تھے. ان کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے 62 ارب کلیم کیے, انہوں نے مان لیے, مرکز نے ان کو دے دیے. یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ان کو بجلی کی رائلٹی مل گئی. انہوں نے 62 کے 60 ارب ان کو مل گئے, اور یہ پہلی بار ہوا ہے. تو میرے خیال میں اگر اتنا بڑا آپ کو مل رہا ہے اور وہ آپ خرچ نہیں کر سکتے, وارن سے جتنا ایڈ ملے وہ خرچ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو نظر آ رہا ہے, جو گفتگو کر رہی ہیں میڈم نے, جو جس طرح سے بات کی ہے, یہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. جب تک دیکھیں ہمیں پارلیمنٹ کی طرف رجوع کرنا ہوگا. یہ این ایف سی نے بااختیار بنایا ہے صوبوں کو, اور صوبے جو ہے صوبے یقیناً ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ لیپسز ہو جاتے ہیں فنڈ, اور پوری طرح سے استعمال میں نہیں لائے جا سکتے.
تو یہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ موقع دیا جائے، بااختیار بنایا جائے، پارلیمنٹ کی قوت پر انحصار کیا جائے. ہم پارلیمنٹ سے جتنا بھاگ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ایک سال میں جو کارکردگی دکھائی ہے، ابھی پچھلے دنوں جو رپورٹ آئی ہے کہ جس طرح سے پرائم منسٹر کو آنا چاہیے تھا پارلیمنٹ میں وہ اس طرح سے نہیں آئے، جس طرح سے وزراء کو موجود ہونا چاہیے تھا کہ اسمبلی میں خواتین کی تعداد زیادہ رہی ہے اور قانون سازی میں بھی انہوں نے مؤثر کردار ادا کیا ہے، پارلیمنٹ کے بزنس میں بھی وہ آگے رہی ہیں دونوں ایوانوں میں. یہ تمام ضرورت یہ ہے وہ پارلیمنٹ میں اگر ہم پارلیمنٹ میں سارے ایشوز لے کر آئیں تو یہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے حکومت اور اپوزیشن. اور جو حامد الحق صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا جنرل صاحب، اس کا جواب آپ سے لوں گی، لیکن وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد آفٹر اے شارٹ بریک جناب. طوفانی بارش میں نکاسی آب میسر نہ ہونے کی صورت میں شہروں میں سیلاب آنے کا خطرہ رہتا ہے، لہذا عوام الناس اور متعلقہ ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ بارشوں سے پہلے پانی کی عمدہ نکاسی، صفائی اور سیوریج کا اچھا انتظام کر لیں. کوڑا کرکٹ نالوں میں پھینکنے سے گریز کریں. نشیبی علاقوں کے لوگ پانی کی سطح کی مستقل نگرانی کریں اور تازہ ترین معلومات کے لیے ریڈیو سنیں. بجلی اور گیس کے مین کنیکشن منقطع کر دیں. قیمتی ساز و سامان کو علیحدہ کسی اوپری جگہ پر منتقل کر دیں. اشیاء خردونوش، صاف پینے کا پانی، ضروری کاغذات، موبائل فون اور ریڈیو کا انتظام رکھیں. خصوصاً رات کے وقت الارم، لاؤڈ اسپیکر یا موبائل فون کے ذریعے لوگوں کو سیلاب کی اطلاع دیں. سیلاب کے دوران بجلی کے کھمبوں اور کچی دیواروں سے دور رہیں. یاد رہے سیلاب کے پانی کو پیدل یا کسی سواری سے عبور کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں. سیلاب زدگان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے علاقے کے متعلقہ ضلعی انتظامیہ کے ذریعے ریلیف کیمپ کا رخ کریں، جہاں حکومت بنیادی ضروریات فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے. کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ریسکیو محکمات سے رجوع کریں اور متعلقہ نمبرز پر رابطہ کریں. آفات سے محفوظ پاکستان، ہم سب کی منزل. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے بات ہو رہی تھی جنرل صاحب، حامد الحق صاحب نے جو نقطے اٹھائے ہیں ریسورسز کی بات ہمارے پاس ہوں تو ہم شاید تو ہم پھر یہ کریں، تو اس کو آپ کیسے جواب دیں گے؟ اور انہوں نے کہا کہ 62 ارب میں صرف ان کو 28 ملا ہے. پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی پیچھے ایک سروے کی رپورٹ آئی تھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سب سے پولوٹیڈ اور گندا شہر پشاور ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ سوچیں اس کے لیے میری بات آپ کی باری ہوگی. جواب دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں. نہیں وہ آئیں گے پھر جواب آپ آئیں گے نا، آپ کو جواب دیں گے. آپ لمبی بات کرتے رہے ہیں تو نہیں آپ پلیز سن لیں. میں آپ کے پاس آؤں گی، آپ کے پاس آؤں گی، میں آ رہی ہوں آپ کے پاس. آپ جواب دیجیے گا، آپ جواب دیجیے گا، آپ جواب دیجیے گا. بات یہ ہے دیکھیں گفتگو کے بھی آداب ہوتے ہیں نا. آپ بات کرتے رہے، ساری بات ہم سنتے رہے، آپ میری بات سنیں، اس کے بعد آپ کو موقع ہوگا. میری پلیز اینکر یہ حامد صاحب آتے ہیں. میں نے یہ جو بات کہی ہے پشاور کی، یہ میں نے اس لیے کہی ہے کہ اس کے لیے کوئی ریسورسز نہیں چاہیے ہوتی. اس کے لیے صرف دھیان چاہیے کہ آپ ان چیزوں کو ٹھیک کریں جو آپ کے کنٹرول کے اندر ہے. جہاں تک ریسورسز کا تعلق ہے، جو ان کا پرٹیننٹ کوشچن ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کی لمیٹڈ ریسورسز ہیں، آپ کے سامنے ہیں. آپ کو پاکستان کا ماضی 30 سال 50 سال 60 سال کا آپ کے سامنے انرجی پہ لوگوں نے انویسٹ نہیں کیا. آپ کے بہت سے اور مسائل ہیں، سیکیورٹی کے آپ کے چیلنجز ہیں، آپ کے ڈیٹ فائنانسز کے اوپر بیسڈ کے جو آپ کی کٹی میں پیسہ ہوتا ہے وہ آپ بیٹھ کے ایک کر کے تو تقسیم کر کے دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کا یہ آپ کا یہ آپ کا یہ، اور وہ آبادی کے حساب سے ملتا ہے اور آپ کو اس نے اس کے اوپر ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ یہ بالکل بلیم نہیں کر سکتے. دیکھیں ہر صوبہ اپنے اپنے مینج کر رہے ہیں، اور اگر آپ مینج نہیں کر رہے اور اس کے اندر کرپشن کی باتیں آتی ہیں اور اس کے اندر آپ بہت سی شکایات ہوتی ہیں، تو یہ پھر آپ کا مسئلہ ہے نا. آپ نے بھی تو کچھ کرنا ہے. تو دیر فور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو ریسورسز پاکستان برونائی نہیں ہے. آپ کے پاس جتنی چادر ہے اسی کو آپ نے ساروں کا کرنا ہے. آپ سندھ کو پورا دے رہے ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ تھرپارکر میں بچے مار رہے ہیں. ابھی اور وہ یہ کہ نہیں جی مرکز کی قصور ہے، مرکز نے یہ کیا. بھائی وہاں ایک ضلع کو ٹھیک کرنا، دوائیاں نہیں ہیں، پانی نہیں ہے، اس کو ٹھیک کریں آپ.
اور آپ اس کو لے کے آئیں مرکز سے اور جو مدد چاہیے وہ بھی ملے گی. دیئرفور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آسان طریقہ ہوتا ہے کہ میں اپنا بلیم ان پہ ڈال لوں, یہ اپنا بلیم دوسرے صوبے پہ ڈال لیں. ہمیں اپنی اپنی ریسپانسبلٹی لینی چاہیے. دھرنے کی جو وجوہات وہ بتا رہے ہیں, لوگوں کی جو محرومیاں ہیں وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن جب اس دھرنے کی قیادت ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی یا لیڈرشپ کرتی ہے جو خود ذمہ دار بھی ہے ان کی محرومیوں کی, یہ بات ناقابل فہم ہے. مطلب ہے پبلک باہر آتی ہے کیسی ہے بجلی. دیکھیں آج سے 3 سال پہلے PPP کی حکومت تھی, سب کچھ ہوتا رہا, لوگ شور بھی کرتے رہے, شہباز شریف صاحب نے بھی آ کے بہت پروٹیسٹ کی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نہ بجلی ہے, نہ کوئی پلانٹ لگ رہا ہے, نہ کوئی منصوبہ ہے سامنے. آج خدا کے کرم سے منصوبے لگ رہے ہیں انرجی کے, اور وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ڈیٹ دے رہے ہیں 2018 تک. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے انڈسٹریل لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہے, گیس بھی ان کو مل رہی ہے, بجلی بھی مل رہی ہے, اور 2018 تک. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے پاکستان میں. کیا اس کا کریڈٹ دیں ہم حکومت کو؟ کیا سمجھتے ہیں آزاد آواز نہیں دیکھیں جو مسائل ریوائول کے پروجیکٹ جو مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات ہیں وہ تو نظر آ رہے ہیں, اور یہ بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ہوائی چیزیں ہیں. دیکھیں نا لوڈ شیڈ آج کا جو پاکستان میں بجلی کی پیداوار کا جو ریشو آیا ہے کہ 17,000 سے زیادہ میگا واٹ بجلی جو ہے پاکستان میں بن رہی ہے, تو یہ آخر بجلی بن رہی ہے تو پھر یہ کہا گیا ہے نا, ورنہ لوڈ شیڈنگ کی جو سطح ہے وہ یقیناً کم ہوئی ہے. اسی طرح جو دیگر مسائل ہیں وہ کم ہوئے ہیں. یہ دیکھیں نا آپریشن ضرب عضب ہے, اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں. 2 سال میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں, 16 سال میں جو کامیابیاں امریکہ افغانستان میں نہیں حاصل کر سکا, ہم نے 2 سال میں وہ کامیابیاں حاصل کر کے دنیا کو دکھایا کہ بھئی کہ ملیٹنسی کو کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے, اور جو دہشت گرد ہیں یا عسکریت پسند ہیں ان پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے. یہ ایک مثال ہے دنیا کے لیے. اسی طرح جو دیگر شعبے ہیں ہمارے جو یقیناً ابھی توجہ طلب ہیں, اور زراعت کے شعبے میں جس طرح سے ابھی جو خود حکومتی ارکان نے احتجاج کیا اس پر کہ اس پر کم توجہ دی گئی, تو یہ جو نگلیکٹڈ شعبے ہیں ہمارے, زراعت یقیناً پاکستان کا سب سے اہم شعبہ ہے, اس کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے جس طرح انڈسٹریز کی طرف دی جا رہی ہے. تو جو نگلیکٹڈ شعبے ہیں ان کی طرف بھی لیکن یہ اسی وقت ہوگا جبکہ ملک میں توانائی کا بحران حل ہوگا. یہ تمام جو مسائل ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں توانائی کے بحران. ہمیں جو انٹرنلی جو ہم سیاست کی نظر ہم وقت کو کر دیتے ہیں, صرف الزام تراشی والی سیاست کی نظر, تو ہمیں اس سے نکل کے تھوڑا سا اب یہ وقت ہے کہ ہم سیاست بازی سے الگ ہوں, ہم پاکستان کی اکانومی کی طرف توجہ دیں کہ پاکستان کی معیشت کو ہم درست کریں, اور اس کے لیے لیکن صاحب 2018 کے الیکشن بھی تو سب کو نظر آ رہے ہیں نا, تو وہ اس پہ بھی تو سیاست کی جا سکتی ہے کہ کس طرح سے دوسرے کو جو ہے وہ کیا جائے. 2018 میں تو آپ لوگوں نے بجلی اس لیے دینے ہے کہ لوگوں کو پھر دھوکہ دے کر ووٹ لینے ہیں. بجلی دیں گے ہمیں آج ضرورت ہے پرفارمنس بیسڈ ہو. بجلی اگر پیدا ہو رہی ہے 1700 میگا واٹ, تو دریائیں بھر گئی ہے, پانی کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ کے پاس ڈیم ہی نہیں ہے, تو آپ نے اس سے بجلی بنانی ہے سستی بجلی. اس وقت اور بیلا اور بنگلہ فل پاور جنریشن دے رہی ہے. آپ کا مطلب ہے کہ بجلی ہے اور حکومت بجلی دے نہیں رہی؟ نہیں, بجلی آپ کے پاس اسٹوری نہیں کر سکتے. بجلی گندم کی بوریاں تو نہیں ہے نا کہ آج ہمارے پاس پڑی ہے ہم دے دیں گے, اس کا ایک پروسیس شروع ہے نا, تو ہر دی ہوش انسان سمجھتا ہے. دیکھو آپ مجھے باشا ڈیم کی تسلی دے رہے ہو کہ 14 سال بعد وہ مجھے بجلی دے گی, تو بعد میں ملے گا. تو یار یہ منڈا ڈیم دے دو نا, نہیں 2 سال میں یہ بن سکتا ہے, 700 میگا واٹ بجلی دے دے گا, تو وہ نہیں کر رہے. سستی بجلی ہے جن کے اوپر آپ اس کی گواہ ہیں, اور یہ جو پروجیکٹ ہیں یہ آپ کے بھی ہیں, میرے بھی ہیں, پاکستان کے ہیں, اور یہ بڑے پہلے بن جانے چاہیے تھے. ابھی پروجیکٹ لگ رہے ہیں, اور خدا کے کرم سے یہ چیزیں گریجولی ٹھیک ہوگی. کوئی 2017 میں ہوگی, کوئی 18 ہوگی, 2019 میں ہوگی, کچھ آگے جا کے ہوگی جب کسی اور کی حکومت ہوگی. لیکن آپ نے ایک بنیاد باندھی ہے. لیکن یہ جو پولیٹیکل شور شرابہ ہے نا, اس کی وجہ آپ لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ 2018 تک بجلی آ جائے گی, تو اپوزیشن اب اس چیز کے انتظار میں ہے کہ ہم کیوں انتظار کریں کہ 2018 میں یہ بجلی دے دیں, الیکشن میں ہاتھ سے نکل جائیں. تو یہ ہوگا شور شرابہ اس وقت تک جب تک یہ جو پروجیکٹس لگیں گے تو میچور ہوتے ہوتے آگے آئیں گے نا. اگر آج لوڈ شیڈنگ یہ کام کر سکیں تو یہ اتنے بے وقوف ہے کہ یہ آج نہیں کریں گے. دیکھیں نا حکومت کے لیے تو ایک فیدر ہے دیر کیپ کہ آپ نے وقت سے بھی پہلے کر لیا. تو آپ کیا دوسری جو شور شرابے کی وجہ ہے وہ یہ وجہ ہے کہ یہ 2018-17 تک مکمل ہو جائیں گے,
تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم نے یہی میرا پوائنٹ ہے، یہی میں جاننا چاہ رہی بننا تھا، یہی تو مسئلہ یہ یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ کیا وجہ، کیوں نہیں انتظار کر لیا جاتا؟ 97 میں بھی اس نے ایک پروجیکٹ کا افتتاح کیا، پھر 98 میں بھی کیا، اور ابھی دوبارہ ایک پروجیکٹ کی 3 مرتبہ افتتاح نعیمہ کشور صاحبہ کر رہے ہیں تو کرتے ہیں۔ تھوڑا سا نعیمہ کشور صاحبہ کو موقع دیتے ہیں۔ نعیمہ کشور صاحبہ یہ بتائیے کہ یہ جو صورتحال ہے جس میں میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی حکومت آتی ہے، چاہے وہ کسی صوبے کی حکومت ہو چاہے وہ مرکز کی ہو، اس کی کوشش یہ ہے کہ اپنی عوام کو ڈیلیور کرے تاکہ آنے والے الیکشنز میں وہ ان کے پاس کچھ لے جا سکے، ان کے ہاتھ میں کچھ ہو۔ تو اس میں ایک تو آپ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ہمارے کیا لگتا ہے کہ آپ کو ہمارے صوبے اس میں کامیاب ہوئے ہیں، اور نمبر 2 یہ بات کہ اگر 2018 میں پروجیکٹس آ رہے ہیں، بجلی لگے گی جیسے کہ جنرل صاحب نے کہا، کچھ 2019 میں کمپلیٹ ہوں گے، کچھ ہو سکتا ہے 16-17 میں کمپلیٹ ہو، تو پھر انتظار کیوں نہیں کیا جا رہا خوشحالی کا؟ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے ہم پروجیکٹ لگا رہے ہیں، اس کے لیے انتظار کرے، تو اسی طرح ہمارا جمہوریت بھی اب میچور ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی تھوڑا انتظار کرے۔ ہمارے جمہوریت کے لیے بھی ٹائم نہیں دے رہے، ہمیں اپنی جمہوری اداروں کو ٹائم دینا ہوگا۔ آج دیکھیں جمہوریت کی یہ حسن ہے کہ آپ ہمیں بٹا کے پوچھ رہے کہ کیوں نہیں کیا، آپ کسی اور سے نہیں پوچھ سکتے تھے کہ کیوں نہیں کیا۔ اگر یہ پروجیکٹ اس دور میں لگتے تو آج ہمیں یہ مسئلہ نہ ہوتے۔ میرے خیال میں ضرورت اس وقت ہے کہ ہم اپنی جمہوریت کا جو پودا ہے اس کو پنپنے دیں، ہم اب ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچے، بلکہ ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلے کہ یہ کام آپ نے غلط کیا اس پہ کرے، یہ کام یہ نہیں کہ ہواؤں میں باتیں کرے۔ اگر کسی چیز سے ان کو بھی پتہ ہے پاناما سے کچھ نکلنا نہیں ہے، مجھے بھی پتہ ہے کچھ نکلنا نہیں ہے، صرف اگر یہ رستوں میں ہمارا موضوع نہیں، میں عرض کر رہی ہوں کہ ہمیں سب کو مل کے اس کے لیے جمہوریت کے لیے بھی جدوجہد کرنی ہوگی اور عوام کے مسائل کے لیے بھی کرنی ہوگی۔ اگر بڑے ڈیم ہمارے بن رہے 2018 میں بن رہے اور ہم انتظام تو نہ کریں، ہمارے چھوٹے ڈیم پہ صوبے توجہ دینا، ہمارے کے پی میں، کوہستان میں دے، دیر میں دے، چترال میں دے، بہت سارا پانی ہمارا ضائع ہو رہا ہے۔ ہمارا صوبے کا جتنے حصے کا پانی ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، ہم کلیم بھی نہیں کرتے کہ ہمارے اتنا پانی دوسرے صوبے یا استعمال کرتے ہیں یا ضائع ہو رہے ہیں۔ ہم اس پہ یہی میں عرض کریں کہ اسمال ڈیم آپ بنائیں، 18 امینڈمنٹ کے پاس اختیار ہے، آپ باہر سے بھی لون لے سکتے ہیں، باہر سے بھی ایڈ لے سکتے ہیں، ہم مرکز اگر اس کی اپوزیشن ہے یا کے پی مرکز میں دینا ہے اور ہمیں غلط کہہ رہی ہیں کہ بعد میں بتلا کے دینا ہے۔ کشور بہن یہ دونوں حکومتی لوگ ہیں، اور آپ اپوزیشن میں اب مجھے سنتے نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے، دیکھو میں آپ کو بتا دوں، آپ مجھے 18 کی بات کر رہے ہیں، بنیاد رکھنا ہے تو آ جاؤ نا، میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے منڈا ڈیم پر کیوں آج بنیادیں رکھیں گے؟ اسمال ڈیم پہ آپ نے ہمارے آپ اپوزیشن ہے، اگر حکومت ہے، دیکھیں آپ یہ تو بات نہ ہوئی، ہمیں ریئلٹی پہ جانا چاہیے نا۔ میں آپ کو بتا دوں اگر ہماری پارٹی میں صوبائی حکومت کا معاملہ ہے تو یہ پانی کا مسئلہ این ایس سی ایوارڈ میں پانی کا مسئلہ ہے، ہمارا نہر نہیں بنتا تو بنائے نا، تو بنائے نا۔ انہوں نے پیسے دبائے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں مرکز میں، مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو بننے ہی نہیں دیتے، اس لیے کہ پنجاب کا پانی ختم ہو جائے گا اور ہمارے نہروں میں آ جائے گا۔ وہ اس میں اکرم دورانی مطلب ہے کہ حکومت میں حکومتیں چل رہی ہے، عوام کا کوئی کشور صاحبہ، میں ہمیں سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، ہمیں سب کے پی کے کی میں حکومت آپ کی ہے، وزیر اعلیٰ آپ کا ہے، جو اسمال ڈیمز کی بات ہے، جو صوبے کے اندر اپنے اختیارات کی بات ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں، وہ اگر آپ نے نہیں کیے تو اس کی ذمہ داری آپ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب پہ کیسے ڈال سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو حکومت میں نہیں ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑے پاورفل ہیں تو اگر وہ پاورفل ہے تو پھر آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ مطلب یہ تو بہت عجیب سی بات ہے نا، اس کا جواب 3 سال گزر گئے، میں آپ کی بات مانتی ہوں کہ مرکز کا بھی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ چیزیں بھی کمپلیٹ نہیں ہیں۔ ہمارے چیف منسٹر صاحب آئے قومی اسمبلی کے سامنے، اس نے دھرنا دے دیا، ہمارے مظاہرہ کیا، آپ اپوزیشن بھی چاہیے، ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنے پیسے دے دو، ہمارے آپ کے پاس پیسے ہیں، یہ تو کب دیتے ہیں؟ یہ جو تیسرے کوارٹر میں جب مارچ کے مہینے ہو جاتے ہیں یا اپریل کا یا جنوری کا، یہاں ہمیں پیسے دیتے، اب 3 مہینوں میں 70 ارب روپے کو تم خرچ کرو، تباہ کر دو، ہم نہیں کرنا چاہتے، پھر آپ کہتے ہیں بجٹ لیپس ہو گیا۔ ٹی ایس ڈی پی یہ ایک ایسا ناسور ہے جو یہ ان سے پیسے رکھ دیتے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے یہ کریں گے اور ہوا میں
تو خدا کے بندو جو صوبہ وسائل پیدا کر رہے ہیں، بجلی پیدا کر رہے ہیں، بجلی پانی دے رہا ہے، معدنیات دے رہے ہیں، جنگلات دے رہے ہیں، تو اس کا مانو، اس کا حصہ پہلے پھر بعد میں مرکز کا. پنجاب کا کیا ہے؟ پنجاب کا تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف زراعت ہے. اب زراعت ہے. آپ ٹھہرے اب آپ کی بات کا جواب دیتے ہیں. نعیمہ کشور صاحب آپ ایڈ کریں تاکہ میں جنرل صاحب سے میرے بھائی کہتے ہیں ہمارے صوبے میں مدنیات بھی ہے جس کی وجہ سے ان کا منسٹر جیل میں ہے، اس کا یہ حال ہے، اس سے میں آگے نہیں جاؤں گی. ہمارے صوبے میں بہت بڑے پیمانے پہ جنگلات ہے جس کی بے درخت کٹائی ہو رہی ہے، اور انہوں نے پروگرام شروع کیا بلین ٹری کا، اس میں 1 کروڑ کے انہوں نے پلاسٹک کے پودے لگائے. آج ان کے اپنے لوگ اس پہ کرٹیسائز کریں، آج کے اخبار میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے پلاسٹک کے لگائے، اب وہ پلاسٹک کے چڑھے. تو اگر بلین ٹری میں ہم نے پلاسٹک کے پودے لگانے ہیں، آگے ہمارے موسمیاتی تغیر کے اتنے ہم رسک پہ ہیں، اگر اس میں بھی ہم نہیں جا رہے اس کے مسائل میں تو یہ ہمارے جنگلات کا حال ہے. ذرا ہمیں آج ہمارے اخبار مشرق اخبار اٹھا کے دیکھیں کہ جس گملے آپ نے لگائے ہیں تو وہ سارے آپ کے اپنا کرٹیسزم آ رہے ہیں. بلین ٹری میں سب سے زیادہ کرپشن کے الزامات ان کی اپنی گورنمنٹ لگا رہی ہے، ہم نہیں لگا رہے، کوئی نہیں لگا رہا. ان کے اپنے سیکٹریز لگا رہے ہیں کہ انہوں نے اقربا پروری اور تو اگر یہ حال ہے صوبے کا تو پھر ہم کس طرح دوسرے کی طرف انگلی اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی غلط کریں. تو ہم یہ مرکز غلط کریں. میں نے عرض کیا کہ مرکز غلط کرے کہ اگر وہ بڑے ڈیم پہ نہیں جا رہے، دلی سے نہیں جا رہے. یہ تو آپ کا جواب دیکھیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے پاکستان پہ کہ چاروں صوبوں کے اندر اللہ نے بڑی نعمتیں ڈالی ہیں. دیکھیں جیسے وہ کے پی کا بتا رہے ہیں، بڑی سچی بات کر رہے ہیں. ہر طرح کی اللہ کی نعمت ہے، معدنیات ہے اور ان کے پاس پانی کے ذخائر ہیں، انڈس کی سارا فلو ہے، اسمال ڈیم بن سکتے ہیں اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ کا بلوچستان کے اندر گیس ہے اور بہت سے تانبا ہے وغیرہ وغیرہ. سندھ کے اندر کول کے ریزروز ہیں وغیرہ. پنجاب کے اندر آپ کی جو ایگریرین سوسائٹی ہے، ٹوٹل زراعت کی بیس ہی آپ کی چاول ہے، آپ کی گندم ہے، کھانے کی خوراک کی ٹوٹل خود کفی ہونے کے لیے آپ کے پاس ہو رہا ہے. دنیا کا سب سے بڑا اریگیشن سسٹم آپ کو لگا ہوا ہے. ابھی مجھے زیب نہیں دیتا میں اس کو الزام کروں اور وہ اس کو الزام کرے. میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ زراعت کے اندر اگر اس دفعہ پروڈکشن ٹھیک نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی، اس کو بڑھاؤ تاکہ پورا ملک فائدہ ہو. دیکھیں میری آپ کی خان صاحب کی بہن کی حافظ صاحب کی پہچان کیا ہے؟ صوبہ سرحد یا کے پی یا بلوچستان وغیرہ نہیں ہے، پاکستان ہے. ہماری پہچان پاکستان ہے. صوبے ہماری ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹ کیا ہے. اور میں یہ ہمیشہ سینٹ میں بھی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہم جیسا بڑا غدار نہیں ہوگا کہ اگر میرا دل نہ بہکے یا دھڑکے جب ہمارے تھر پارکر میں بچہ ہلاک ہو یا فاٹا کے ایریا میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو یا بلوچستان کے اسکول کے اندر پڑھائی نہ ہو رہی ہو اور میں آرام سے بیٹھوں، میں خوش ہوں کہ نہیں پنجاب کے اندر ہو رہی ہے، وہ ملک کے ساتھ غداری ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اس جذبے سے آگے چلیں گے. پوائنٹس دینے بڑی اچھی بات ہے اور بڑے جذبے سے دینے چاہیے. آج ہمارے اللہ کی نعمت یہ ہے کہ ہم اسمبلی میں بیٹھ کے بھی ان ٹاک شوز میں بھی بیٹھ کے اپنے دل کی بات کرتے ہیں. صرف یہ کہ جائز بات ہے اس کو ہم جمہوریت کا ایک اہم سٹیک ہولڈر ہے. یہ تو بات نہیں کہ سسٹم میں نہیں ہے، سسٹم کے اندر موجود ہیں اور سسٹم کے اہم سٹیک ہولڈر کی حیثیت سے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ آگے بڑھیں اور اپنی آواز اٹھائیں پارلیمنٹ میں تاکہ اس کا تدبیر جو ہے وہ ہو سکے. بالکل ناظرین، ڈیبیٹ آپ نے سنی اور بالکل سب کا ایک ہی کہنا ہے کہ بات جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہونی چاہیے. کسی ایک صوبے کی بات نہیں ہے، یہ پورے ملک پاکستان کی بات ہے کہ کس طرح ہم نے اس کو بہتری کی جانب لے کر جانا ہے. جانے سے پہلے ایک پیغام جو آپ کو رمضان المبارک کے سٹارٹ سے ہم دے رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس پہ عمل کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں عطیہ اور صدقات آپ اور ہم سب دیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ حقدار تک شاید ہم نہیں پہنچا پاتے. ہمارا وہ پیسہ جو ہم نے کسی بھی صدقے میں کسی بھی عطیے کے طور پر دیا ہے وہ خدا نہ خواستہ کہیں غلط راستوں پہ استعمال ہوتا ہوا ہے، دہشت گردی کے زمرے میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ آپ کی اور ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے سوچ سمجھ کے جو عطیہ جو صدقہ دینا ہے وہ اس طرح دے کہ حقدار تک پہنچ پائے. آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ نے کے بعد.